बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ सामीईन, कैसे हैं आप? प्रोग्राम का आज हम आगाज़ करते हैं तालीम से तरबियत तक। हमारा उन्वान है सच्चा सुच्चा पाकिस्तानी मुहिब्ब वतन। नज़रिया पाकिस्तान ही दरअसल बक़ाए पाकिस्तान है। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाह ताला सूरत अल हज में फरमाते हैं, अल्लज़ीना इम मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द अक़ामुस्सलाति व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मअरूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। ये वो लोग हैं कि अगर हम ज़मीन पर इनको इक़्तिदार देते तो ये पूरी पाबंदी से नमाज़ें कायम करें और ज़कातें अदा करें और अच्छे कामों का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें। तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है। अपनी सरज़मीन होना, अपना ख़ुद मुख्तार वतन होना, अपना प्यारा घर होना जिसमें अपनी मर्ज़ी से हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हमने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, आज हम उस मकसद पे फोकस हैं या भूल गए हैं? जी हकीकतन इसी तरह ही है कि नज़रिया पाकिस्तान ही बक़ाए पाकिस्तान है। जी। किसी भी चीज़ की बुनियाद उसका नज़रिया होता है, चाहे वो मुल्क हो, चाहे मिल्लत हो, चाहे वो कोई अफराद हों, इदारा हो या कुछ भी। जो आप नज़रिया सबसे पहले कायम करते हैं वही उसकी बुनियाद बनता है। और 1940 में 23 मार्च मिंटो पार्क में जो नज़रिया पाकिस्तान दिया गया, जिसको दो कौमी नज़रिए के साथ भी जाना जाता है, करारदाद पाकिस्तान के नाम से भी इसको जाना जाता है, वो नज़रिया क्या था जिसको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने माउंट बेटन के सामने कहा था कि यहाँ दो अलग कौमें बसती हैं जिनका जीना मरना, उठना बैठना सब अलग है, गमी खुशी तरीके अलग हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक सारी रसूमात जुदा हैं। हिंदुओं के सैकड़ों भगवान हैं, हमारा सिर्फ एक अल्लाह है। वो जिस गाय को भगवान मानते हैं हम उसे शौक़ से ज़िबा करके खा जाते हैं। ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने माउंट बेटन को ये कहा था। अलगर्स बात ये समझ आती है कि नज़रिया पाकिस्तान जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया था, जिस नज़रिए को 7 साल तक 40 से लेकर 47 तक परवान चढ़ाते चढ़ाते पाकिस्तान के क़याम तक 14 अगस्त 1947 तक ये नज़रिया आगे बढ़ा। आखिर वो नज़रिया है क्या था? जी। उस नज़रिए में क्या मौजूद था कि जिसके लिए पूरी दुनिया एक दफ़ा हिल के रह गई? उस नज़रिए में क्या था कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक हो के खड़ा हो गया, सब का नारा एक बन गया कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नज़रिया था जिसकी बुनियाद पे तकरीबन 16 लाख जानें हमने कुर्बान की हैं। अल्लाहु अकबर। ये वो नज़रिया था जिसके लिए तकरीबन 50 लाख अफराद घर से बेघर हुए थे। अब ये एक कौम, इनकी एक मंजिल। अल्लामा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था कि ये पाकिस्तान बनने के बाद कि यहाँ पर अब हम सब पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे अब कोई बंगाली नहीं है, कोई सिंधी नहीं है,
کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی بلوچی نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں، جس کا یوں سمجھیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف اس انداز میں کروایا تھا کہ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ نورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ بالکل، یہ وطن اب ہمارا ہے، ہم ہی اس کے پاسبان ہیں، اس کے ذرے ذرے میں قربانیاں ہیں۔ صرف دن منانے سے بات نہیں بنے گی کہ ہم دنوں کو بڑا اہمیت دیتے ہیں، برتھ ڈیز مناتے ہیں، ویڈنگ ڈیز مناتے ہیں، اینیورسریز ڈیز مناتے ہیں، پاکستان ڈے ہے، ایک ججمنٹ ڈے بھی ہے، پھر جمعۃ المبارک کا دن بھی آتا ہے جو مذہبی طور پر ہم مناتے ہیں، عیدین ہے، یوم بدر بھی تھا جس کا قرآن میں اللہ نے بار بار ذکر کیا۔ یہ ملک ہمیں بہت ساری قربانیوں کے بعد ملا ہے، وہ قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ ہمارے پاس ایک خاتون آئیں تو انہوں نے بتایا کہ 65 اور 71 کی جنگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ کہنے لگی بہت سخت حالات تھے اور ہمارے مرد ہم سے وعدے کر کے ہمیں ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کے نکل جاتے تھے، اور ہم چھاؤنیز میں ہوتی تھیں، کوارٹرز میں رہ رہی ہوتی تھیں، اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ اگر آپ کو آواز اللہ اکبر کی آئے تو ہمارا انتظار کرنا، اگر آپ کو بمباری کی آواز آئے اور جواب میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند نہ ہو تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ باندھ کر دریا میں کود جانا۔ یہ کہنا آسان ہے، وہ ہمیں رو رو کے اپنی سٹوری بتاتی ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ 65 کا ٹائم گزر گیا، یہاں تک کہ 71 کی جنگ کا وقت آ گیا، ہمارے سامنے ہمارے مردوں کو انہوں نے باندھ لیا اور ہمارے سامنے ہمارے سر ان کے سامنے ہمارے ننگے کر دیے ہمارے سر، اور ہمارے سامنے ان پر بہت زیادہ سختیاں کی، باندھ کے تو ظاہر ہے، یہاں تک کہ وہ بتانے لگی کہ میں پریگننٹ تھی اور ہمیں جیل میں بند کر دیا اور وہاں میری بچی پیدا ہوئی، اور ہمارے پاس نہ کھانے پینے کا نہ پہننے اوڑھنے کا سوائے پہنے ہوئے کپڑوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کے ہم نے اپنے بچے اور اپنی ضروریات پوری کی۔ جب ہمیں وہاں سے رہا کیا گیا، ہم پل کے اوپر سے گزرے اور دریا بہہ رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ میں نے آدھا دوپٹہ اپنے سر پہ لیا ہوا تھا اور آدھے دوپٹے میں اپنی نو مولود بچی کو سینے سے لگایا ہوا تھا، اور پل سے گزرتے گزرتے میں 100 بار سوچتی کہ اس کو پل میں گرا دوں، ہمارا آج یہ حال ہے تو اس کو میں کیسے پالوں گی، یہ ہے بھی بچی، اور پھر جب میں گرانے لگتی تو میری ممتا چیخ اٹھتی اور میں اسے دوبارہ سینے سے لگا لیتی۔ اسی طرح کرتے کرتے میں اسے گرا نہیں سکی، اور وہ لڑکی آج حافظہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے۔ الحمدللہ۔ اپنے اپنے حصے کا حق ادا کرو، اپنے اپنے حصے کا حصہ ڈالو، چاہے چڑیا کی چونچ جتنا ہی کیوں نہ ہو۔ جی یقیناً جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے یہ پاکستان لیا تھا، اور آپ جانتے ہیں سامعین کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر اسلامی لحاظ سے سوچا جائے تو مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً دین اور کلمے کی بنیاد پہ قائم کیا تھا، اور اس کے بعد کلمے کی بنیاد پہ اسلامی ملک پاکستان دنیا میں قائم ہوا۔ اور اگر افق پہ تمام ادیان میں دیکھا جائے تو اس وقت بحیثیت ملک 2 ملک دنیا میں نظریے کے اوپر قائم ہیں، پہلا اسلامی ملک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔ گرامی قدر احباب، ہم اگر اسی تقابل کو آگے لے کے چلیں کہ اسلامی نظریے پہ قائم ہونے والا پاکستان، آج اس میں اسلام دیکھنے کو بسا اوقات نظر نہیں آتا۔ ہمارا نظام تعلیم، جس کے بارے میں جو ٹوٹلی لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے اور اسی کے تحت ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یاد ہے لارڈ میکالے نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد ایسے تعلیم یافتہ افراد پیدا کرنا ہے جو اپنی نسل، رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں اور فکری لحاظ سے انگریز ہونے چاہیے۔ وہ لارڈ میکالے کا نظام ہم نے پاکستان تو بنا لیا،
لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا لیے، لیکن آج بھی ہم اپنے نظام تعلیم سے لارڈ میکالے کو نہیں نکال سکے۔ آج بھی ہم اپنے دیگر سارے نظام پاکستان کے اندر، آپ کسی بھی نظام پہ غور کریں، آپ جس نظام سے بھی وابستہ ہیں، نظام تعلیم سے وابستہ ہیں تو اپنے نظام پہ غور کیجئے، نظام سیاست سے وابستہ ہیں تو اپنے نظام پہ غور کیجئے، نظام تجارت سے وابستہ ہیں تو اپنے نظام پہ غور کیجئے، نظام معیشت معاشرت سے وابستہ ہیں تو اپنے نظام پہ، نظام عدلیہ سے وابستہ ہیں تو اپنے نظام پہ غور تو کیجئے کہ اسلام کے نام پہ لیا جانے والا اسلامی جمہوریہ پاکستان، آج ہم اس کا نام لیتے ہوئے بھی صرف پاکستان یا پاکستانی تو کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ کو ہم بسا اوقات بھول بھی جاتے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ لفظ سکھانا بھی بسا اوقات گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کر رہے کہ بیٹا ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم اس سب پہلا لفظ اسلامی ہے، ہم اسلامی ہیں، پاکستانی ہیں، اسلام ہماری اصل سٹیٹ ہے، اسلام اصل ہماری پار ہے، اسلام اصل ہمارا معیار ہے زندگی کا، کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی بنیاد پہ تو ہم نے یہ لیا تھا ملک، کہ ہم اپنے اللہ کے لیے اپنی زندگیاں لگا سکیں، اپنے اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکیں۔ آج دیکھیے الحمدللہ ہمیں فخر ہوتا ہے، ہمارے جوان فوج کے مختلف اندازوں کے اندر جب اپنی اپنی جانوں کی قربانیاں لگا کر، جب برفیلے پہاڑوں کے اوپر وہ ہمارے ملک کے دفاع کے لیے، میری اور آپ کی حفاظت کے لیے جب وہ مامور کھڑے ہوتے ہیں تو تہ دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ یہ ماؤں کے لال وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے یہ اپنی جانیں قربان تک کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید دنیا جانتی بھی نہیں، لیکن میرے اللہ کے ہاں یقیناً ان کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ کوئی شک نہیں، انسان ہی نہیں، حیوان، پرند، چرند، درند، ہر کوئی فطری تقاضا ہے کہ اپنے مسکن سے، اپنے وطن سے محبت کرتا جی ہے۔ بالکل، دن بھر گھوم پھر کے، محنت مزدوری کر کے، چیونٹیوں تک کو لے لیجئے، اپنے بلوں کی طرف واپس آتی ہیں۔ جی بالکل، ہم انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن سے محبت تھی جی اور اس کی آزادی کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن سے، اپنی سرزمین سے محبت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وطن سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا، تو تمام باتیں باقی سنتے رہے، لیکن اس بات پر آ کر بہت بے چین ہو گئے، کیا مجھے میرے وطن سے نکالا جائے گا؟ وطن کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، روڈز بلاک کرنا، ہلا گلا کرنا، ڈانس کرنا، پارٹیز کرنا، یہ ہمارا معیار نہیں تھا، یہ ہماری قدریں نہیں ہیں۔ ہم نے تو سجدے سے سر اٹھانا ہی نہیں تھا۔ ہم چند مرلے پہ ایک گھر بناتے ہیں، اتنی نسلیں، ایک نسل پوری اس میں کھپ جاتی ہے، اگلی نسل آ کر رہتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے اس کو نئے سرے سے بنائیں، نقشہ میری مرضی کا نہیں ہے۔ جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی ہی بڑی قربانیاں ہوں گی۔ ہمارے بڑوں نے کتنا بڑا خواب دیکھا، کتنا پیارا خواب دیکھا، صحیح بات ہے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے گھر کے لیے، میرا گھر میرا کمرہ، اللہ دے دیتا ہے ایک دن، میرا ملک میرا گھر ہے، اصل میں ملک ہے تو میں ہوں، بالکل، اس ملک کی وجہ سے ہم سب ہیں اور خوشحال ہیں۔ اس ملک کو آباد کیجیے اور عین اسلامی اصولوں کے مطابق استوار کیجیے۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ مجھے حدیث مبارکہ یاد آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل مکہ نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا تو آپ کی آنکھیں نم تھیں، اور احد پہاڑ کی طرف دیکھ دیکھ کے آپ فرما رہے تھے کہ ان احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پہاڑ کی یہ محبت۔ اور مجھے وہ بھی حدیث مبارکہ یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدا کے اندر جب
آپ خطبہ دیا کرتے تھے نا مسجد میں، جی تو آپ ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کے نا آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے. جی پھر ایک صاحب نے، صحابی نے آپ کو ایک ممبر بنا کے دے دیا. وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، انہوں نے ایک ممبر تیار کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا، صحابہ نے، حدیث نے، تاریخ نے یہ الفاظ اور یہ انداز نوٹ کیا ہے کہ وہ کھجور کا تنا اس طرح بلک بلک کے رونے لگا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے لیے روتا ہے. حضور اس کے پاس گئے، اس کو سینے سے لگایا. یہ صرف میں نے ساتھ ملتی مثال دے دی کہ محبتیں، چاہتیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ احساسات بے جان چیزوں میں بھی آ جاتے ہیں. بالکل. پہاڑ بھی محسوس کرتے ہیں، لکڑیاں بھی محسوس کرتی ہیں، ان کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو گھر آباد ہوتے ہیں وہاں پہ لگی ہوئی اینٹیں، رونقیں بحال ہوتی ہیں. آپ چھوڑ کے چلے جائیں، چند سالوں کے اندر وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. سال بھر کے اندر ہی یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ہوس کی نظر نہ کیجئے، اپنے نظریے پہ لے کے آئیے. آج میں یہ بات کہتا ہوں، ہمیں ملکی سطح پہ، ملت کی سطح پہ ہمارے بچے کو نظریہ پاکستان دوبارہ سے ازبر کروانے کی ضرورت ہے. ہمیں یاد کروانے کی ضرورت ہے. صرف یاد نہیں، ہمیں پریکٹیکلی نظریہ پاکستان کا اسی طرح خود کو محافظ اور مجاہد بنانے کی ضرورت ہے جس طرح اقبال اور قائد کے ساتھ کھڑے ہوئے افراد اور احباب تھے. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں فرمایا کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ نورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا. ہماری محبت کے جذبے، ہفتہ بھر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، آپ کو مس کرتے ہیں. اس وقت کھڑکی سے باہر مجھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین اور ساتھ ساتھ آسمان نظر آ رہا ہے، درخت نظر آ رہے ہیں، درختوں کی چوٹیاں اور بلڈنگز کی چوٹیاں نظر آ رہی ہیں. ہم دن بھر آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں. یہ پیارا ملک، اس کے پہاڑ، اس کے دریا، اس کے ریگستان، اس کے کھیت کھلیان، بالکل، اس کے بدلتے ہوئے موسم، یہ ہمارے لیے نعمتیں ہیں. ہم نے شکر بجا لانا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پاکستان کی سرزمین پر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر حاصل کیا جانے والا ملک، آج ہم پوری دنیا میں یہ امت پھیل جائے. جی بالکل. اور پاکستان کے ہیڈ آفس تو پاکستان میں ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، ان کی بدولت پوری دنیا اسلام کا پرچار کرنے لگے. ہم اسلام کا جھنڈا، پرچم ہر جگہ جا کر روشن کریں. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مشن ہے. اصل میں نظریہ جو پیش کیا جاتا ہے، نظریہ ایک سمجھ لیں کہ برانڈ ہوتا ہے. جی، کہ ہم ایک اپنا الگ برانڈ دینے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ہم کام کر رہے ہیں. آج ہم 74 سال کے بعد کیا اپنا برانڈ جس کے اوپر ہم نے پاکستان لیا تھا، یا اپنا ملک پاکستان، اس کا جو اسلامی برانڈ ہے، اسلامی تعارف ہے، اسلامی پہچان ہے، اسلامی کلچر ہے، اسلامی تہذیب ہے، اسلامی اقدار ہیں، اسلامی خوبصورت روایات ہیں جو ہمارے ملک کے بہت سارے مقامات پہ مختلف انداز میں دیکھنے کو ملتی ہیں. کبھی سننے کو ملتا ہے کہ مظفر گڑھ کا گیا گزرا علاقہ ہے اور وہاں پہ ایک گاؤں ایسا ہے جس گاؤں کی شرح جو خواندگی ہے، تعلیم کی شرح، وہ تقریباً 99% ہے. یعنی ہر گھر کا ہر بندہ ایم اے سے کم ہے ہی نہیں. اسی طرح کبھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کا ایک وہ گاؤں جس کو 493 گاف بے اوڑاں والا ضلع فیصل آباد کا گاؤں، جس کے اندر پورے گاؤں کے اندر کیبل کوئی نہیں، جس کے پورے گاؤں کے اندر گانا بجانا، رسومات اور مہندی شادیانے بالکل بھی نہیں ہوتے، پورا اسلام کے اوپر قائم. اور وہاں کے عالم دین جو حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد امین صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی یہ تربیت اور ان کے والد محترم
شیخ الحدیث مولانا یعقوب ملہوی رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لگایا ہوا بوٹا، اور ان کے معاونین کے اندر مولانا عبدالرب صاحب اور دیگر افراد، یہ ان کے یہ لگائے ہوئے پودے یہ اسلام کی آبیاری کر رہے ہیں، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ پورے ملک میں اپنا تعارف رکھے ہوئے ہیں، پورے ملک کے اندر اپنی ایک پہچان ہے کہ ہم آج بھی اسلامی نظریے پہ قائم ہیں، ہم آج بھی اپنی شادی بیاہ ہندوانہ رسومات پہ نہیں کرتے، ہم آج بھی اپنے دیگر معاملات ہندوانہ معاملات پہ نہیں کرتے۔ تو آئیے بڑھیے، اگر ایک گاؤں ہمارے پاس مثالی موجود ہے تو کیوں نہ ہم پورا ملک اس طرح کا مثالی کیا نہیں بنا سکتے؟ یقیناً بنا سکتے ہیں، اگر ہم اپنے نظریے پہ پلٹ آئیں، اگر ہم اپنے نظریے پہ سمجھوتا نہ کریں، اگر ہم اپنے نظریے کا سودا نہ کریں۔ بالکل، آج ہمیں فلمیں، ڈرامے، گانے انہی غیروں کے پسند ہیں جن پہ ہمارے بڑوں نے اسی وجہ سے علیحدگی اختیار کی تھی، کہیں ہمارے رہن سہن میں فرق نہ آ جائے، ہم سنت کو چھوڑ کر ان کے رسم و رواج کو نہ اپنا لیں۔ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود ہم ان کی رسموں کو زندہ کیے ہوئے ہیں اور اپنی سنتوں اور اقدار کو بھلائے ہوئے ہیں، پیارے نبی کی سنتوں کو بھلائے ہوئے ہیں اور چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں لباس ان کا پسند ہے، زبان غیروں کی، انگریزوں کی پسند ہے، کیا بنے گا پھر ہمارا؟ ہم نے آج اسلام میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی بن کے دکھانا ہے، بلکہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، پختون بھی نہیں، صرف پاکستانی بننا ہے، اور پاکستانی بھی ہم بعد میں ہیں، پہلے پیارے اللہ کے بندے ہیں ہم، بندگی بجا لانے کے لیے۔ تو یہ ریاست اسلام کے نام پر حاصل ہوئی، آج اسلام یہاں ہمیں گم گشتہ نظر آتا ہے، ہمیں ڈھونڈے سے ملتا ہے یا کبھی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا، اس لیے اسلام کا فروغ ہوگا تو ہمیں امن ملے گا، سلامتی ملے گی، خوشحالی ملے گی، ورنہ آج دیکھیں ہم کشمیر کے خطے کو کھو چکے ہیں، آج ہم امن کی بجائے فتنے، بدحالی کا شکار ہیں، بے چینی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ دین سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے، اپنی قدروں سے دوری ہے، اس لیے ہم بینگ اے نیشن ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، پاکستان کو ہم زندہ رکھیں گے۔ جی بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب پاکستان لینے کی بات ہوئی تھی 1940 میں منٹو پارک کے اندر، تو وہاں پہ نظریہ پاکستان پیش کیا گیا تھا، دو قومی نظریہ۔ تو پاکستان 7 سال کے اندر اندر ایک پورا وجود قائم رکھنے والا ملک، اس میں سے الگ الحمدللہ پاکستان حاصل کر لیا گیا، جس کا رقبہ 7,96,000 کم و بیش مربع میل ہے۔ تو کیا آج ہم بحیثیت مسلمان الگ ملک لینے کے بعد جب ہمارے ہاں ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، ہم اپنے ممبران تعین کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے نالیوں، سولگوں، سڑکوں اور ان کے علاوہ کسی سے ہم نے یہ بھی اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے کہ ہمارے محلے میں اسلام کے پرچار کے لیے مسجد نہیں ہے، آپ مسجد بنائیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے؟ ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت گاہ موجود نہیں ہے، آپ تربیت گاہ بنائیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے؟ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی تعلیم کے لیے یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، آپ ہمارے ایسے غریب افراد جو خود عمرے پہ نہیں جا سکتے، آپ ہمیں 50 افراد کو عمرے پہ یا 100 افراد کو عمرے پہ بھیجیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ ہمارے ہاں اسلامی ہماری ڈیمانڈز جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا ہم نے یہ مادی ڈیمانڈز سے نکل کر کیا اسلامی ڈیمانڈز اور نظریاتی ڈیمانڈز کبھی رکھی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ جن ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، آج ان ہاتھوں میں میوزک کے آلات انہوں نے تھمائے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآن کی سٹوریز تو یاد نہیں ہے، فلموں کی سٹوریز یاد ہیں۔ آج ہم نے جس وجہ سے الگ ہوئے، ہمیں انہی کے ہیروز پسند ہیں۔ آج ہم بالکل اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ آج ہم نے اپنی اس قدر کو بھلا کے ہم رنگ نسل کو پھر انہی باتوں میں مورخین حیران ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے جس کا قومی ترانہ فارسی میں ہے، اس کا مطلب تک آج ہمیں نہیں آیا۔ ہم سکولز میں جا کر جب پریچ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ترانہ بجتا ہے،
بچے سرے عام غلط ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسا اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کا جی۔ مفہوم بھی نہیں ہوتا، حالانکہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ ہاں جی۔ ہماری زبان قومی ہے، اردو ہے، جی۔ اور انگریزی کے ہم دل دادہ ہیں، جی۔ ہمارا سارا سلیبس انگریزی بیسڈ ہے۔ اسی طرح مذہب ہمارا اسلام ہے، لیکن ہم اسلام سے بہت دور ہیں۔ ڈرامے جی۔ ہم ترکی کے پسند کرتے ہیں، جی۔ فلمیں ہم ہندوستان کے پسند کرتے ہیں، جی بالکل۔ خواہشات ہماری یورپین ہیں، جی۔ عادات ہماری جاہلانہ ہے، جی۔ حرکات و اطوار ہمارے درندگانہ ہے۔ بہت معذرت ہاں اور جی۔ افسوس کے ساتھ کہ یہ ایک اجتماعی منظر کشی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور خواب کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں فوت ہوں۔ بالکل آپ کے سامنے ہے، مظفر گڑھ راجن پور کا واقعہ سنیں تو ایک بیٹا اپنی ماں کو وار کر کے مار دیتا ہے، تو درندگی میں کیا کم ہے؟ اگر قصور کے اندر چلے جائیں تو نظر آتا ہے ایک باپ اپنے 5 بچوں کو دریا برد کر دیتا ہے، تو درندگی کہاں کم رہ گئی؟ کیا وہی منظر جو بچوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والا تھا جب مکے کو، جس دور کو ہم جاہلی منظر کہتے ہیں، کہ آج وہی کچھ میرے اور آپ کے ملک پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری جہالت کچھ کم رہتی نظر آ رہی ہے؟ یعنی صرف زمین کا ایک ٹکڑا لینا تھا، کیا اس کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی؟ اتنی جانیں اللہ کی راہ میں شہید ہوئیں، جی۔ اتنی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، دوپٹوں کو نوچا گیا، بچے بے گھر ہوئے، اتنے لوگوں نے ہجرت کی، صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے؟ قطعاً نہیں۔ اس نظریے کے لیے، اس عبادت کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس رب تعالیٰ کی توحید کے پرچار کے لیے۔ جی بالکل۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واللہ وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں مکان دیا، مکناہم جگہ دی، ٹھکانہ دیا، مکان دیا، کس لیے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، ادائیگی کے لیے، زکوٰۃ ادا کریں، یہ الفاظ استعمال کیے فرائض کے حوالے سے۔ امروا بالمعروف، ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم دیں۔ ہم آپ کو حکم تو نہیں دے رہے، لیکن آپ کو ہم رائے ضرور دے رہے ہیں، یاد ضرور دلا رہے ہیں کہ ہاں بھولا ہوا سبق اسلام کا یاد ضرور دلا رہے ہیں، تاکہ یہ ہمارے الفاظ قیامت تک کے لیے، جب تک ایف ایم کی آواز گونجتی رہے گی، جب تک فیس بک پہ ہمارا یہ پیغام چلتا رہے گا، ہمارے جانے کے بعد بھی آپ بھی گواہ رہیے گا، اللہ کو جا کے ضرور بتائیے گا کہ انہوں نے ہمیں اللہ تیرے حکم کے مطابق تیری دی ہوئی زمین کے لیے اسلام کی دعوت اور پیغام انہوں نے ضرور پہنچایا تھا۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے باز رہنے کا کہا تھا کہ آج ہندوانہ رسومات سے باز آ جائیے، ہندوانہ عادات سے باز آ جائیے، ہندوانہ معاملات سے باز آ جائیے، اور ہندوؤں کے ڈرامے اور فلموں سے بھی باز آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کا یقیناً اصل انجام، حقیقی انجام تو اللہ کی طرف پلٹ کے ہے۔ نمازوں کا قیام، زکوٰۃ کا قیام، یہ ساری چیزیں ہمیں ملک پاکستان کے اندر برائے نام سب کچھ ہے، جی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، برائے نام سب کچھ ہے، لیکن زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے معاملات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے سب کچھ واضح نظر کے اندر ہے۔ لہذا آئیے، ہم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اپنے اس ارض وطن کو، اس خوبصورت زمین کو ایسا مثالی بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا آپ اس میں کھپا کے اس کی ایک خاص جو اس کی رنگ و بو ہے وہ نمایاں کر جائیں۔ تو اس کے لیے یوں کہہ دوں کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ انشاءاللہ۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو اس لیے غور کر لیجئے کہ ہمیں پوری امید ہے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے میرے ملک پاکستان کے اندر یہ بہت بڑے بڑے وسائل، ذرائع اور لوگوں کے اندر بڑی بڑی قابلیتیں رکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم آج بھی اپنے نظریے پہ پلٹ آئیں، صحیح معنوں میں نظریے کو صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں، اس طرح جس طرح 40 سے لے کر 47 تک ہم نے اس نظریے کو اپنے جند جان سے اپنایا تو پاکستان بنا لیا، آج پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے اس نظریے پہ پلٹ آنا ہے۔
حب الوطنی کا تقاضا ہے قرآن اور سنت کا نفاذ، بالکل۔ شریعت کا نفاذ، اسلام کا نفاذ، جی۔ مخلصانہ کوشش کرنی ہوگی، جیسے جی۔ اس وقت متحد ہو کر جی۔ سب نے یکجان ہو کر کوشش کی تھی، جی۔ آج بھی ہم سب مل جائیں گے تو انقلاب ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ کیونکہ جب لگن سچی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، مسلسل لگاتار کوشش ہوتی ہے، تو راہ میں آنے والی دیوار رکاوٹ بننے کی بجائے ہم سفر بن جاتی ہے۔ جی بالکل۔ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ ہم ملکی قوانین کی پاسداری کریں، جی بالکل۔ حکمرانوں کا احترام کریں، جی۔ اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ جی۔ ہم مر جائیں گے تو کیا کر کے گئے ہیں ہم اسلام کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ بالکل۔ کیا صرف مطالعہ پاکستان لازمی سبجیکٹ ہے مارکس لینے کے لیے، پاس ہونے کے لیے؟ اسلامیات لازمی سبجیکٹ کیوں کیا ہمارے بڑوں نے؟ انہیں پتہ تھا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دیں گی۔ اور تکلیف دہ بات اس میں ایک یہ ہے جی کہ ہمارے نصاب کے اندر یہی 2 کتابیں ایسی ہیں جو ہماری بنیادی ہیں، اور یہی 2 کتابیں ایسی ہیں جن کو 50 نمبروں پہ رکھ کے پڑھایا جاتا ہے اور صرف پاس ہونے کی غرض سے پڑھایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے ہمارے نصاب کے اندر۔ باقی ساری چیزیں ہم 100 نمبرز کی رکھتے ہیں، کیا مطالعہ پاکستان، اپنے پاکستان کو پہچاننا اتنا کمتر ہے 100 کے کہ علاوہ اس کو 150 کے نمبرز کی بھی بکس ہیں؟ بالکل۔ تو اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، یہ 2 کتابیں ایسی ہیں ہمارے نصاب کے اندر، باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو کیوں اتنا کمتر رکھا گیا، کیوں ان کو اتنا نیچا رکھا گیا؟ انہی 2 چیزوں نے ہماری بنیاد بننا ہے، اسی کی بنیاد پہ ہماری آنے والی نسل نے آگے پروان چڑھنا ہے، جن کو پاکستان کا پتہ ہو، جن کو اسلام کا علم ہو، اسلام کے پوری معلومات رکھتے ہوں۔ اور یہ تو بہت خوش آئند بات ہے کہ الحمدللہ ناظرہ قرآن اور ترجمہ قرآن کو ہمارے لازم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا کردار ادا کرنے والے ہر بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ تو یقیناً یہی ہماری اصل ہے، اسی پہ ہمیں پلٹنا ہے۔ اگر اس پہ ہم آئیں گے، اسی پہ ہم پلٹیں گے، تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اللہ کے ہاں بھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک ربط ملت دیا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے تو ہم اس ربط ملت کے ساتھ ہی آگے بڑھ پائیں گے، ایک دوسرے کو توڑ نوچ کے نہیں، بالکل، ایک دوسرے کو کھینچا تانی کر کے نہیں، لڑائی جھگڑے کر کے نہیں۔ خون خرابے یہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی کے کھاتے میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم حب الوطنی کا جذبہ، اتحاد کا جذبہ، یکجا ہونے کا جذبہ، ربط ملت کا جو جذبہ ہے، تو اس سے جب ہم باہر نکل آتے ہیں، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، جی، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ کیسے اترے گا؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر، اگر طالب علم ہے، عورت ہے، مرد ہے، شہری ہے، ماں ہے، بیوی ہے، ہر روپ میں اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور ادا کرے۔ ہم سب نے رسپانسیبل سٹیزن بننا ہے، ہم سب نے محب وطن پاکستانی بننا ہے، ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اسلامیات لازمی اور مطالعہ پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے۔ میں ایسے کئی اسٹوڈنٹس کو جانتی ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ انہی 2 مضامین میں فیل ہو جاتے ہیں، پڑھایا ہی نہیں جاتا اور پڑھا ہی نہیں جاتا۔ جی، اور اگر صرف ناظرہ کی بات ہے تو ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں اپنے اعلیٰ حکمرانوں سے کہ صرف ناظرہ نہیں، انگلش صرف دیکھ کے پڑھنے سے نہیں آتی، صرف ریڈنگ سے نہیں آتی، ترجمہ اور تفسیر لازم کر دیں۔ شان نزول پتہ ہوگا، اس کا مفہوم آئے گا تو عمل میں وہ بات آئے گی نا، کیونکہ ہمارا یہ بنیادی سبجیکٹ تھا قرآن اور حدیث، جی بالکل ایسا، اسی سے اسلامیات بنی ہے۔ چلو اسلامیات سے ہی اسلام کو پروموٹ کر لیں۔ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں۔ ہم ابھی تک الحمدللہ سینکڑوں نہیں تو درجنوں کالجز
تک رسائی کر چکے ہیں الحمدللہ، پڑھانے کے لیے، اور ہم نے الحمدللہ، فی سبیل اللہ پڑھایا ہے، الحمدللہ، اور واللہ اسلامیات کے ذریعے بچوں میں اسلام کی روح پھونکی گئی ہے، جی اور بالکل، انہوں نے فل مارکس تک لیے ہیں، الحمدللہ، اور حالانکہ ڈویژن اتنی اچھی ہوتی ہے ان کی، صرف اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی وجہ سے ان کی ڈویژن ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے۔ میرا بہت اچھا تجربہ ہے کہ میں جب گورنمنٹ کالج مامو کانجن کے اندر گیا تو وہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عربک بھی پڑھانے کا اور اسلامیات بھی، تو اس وقت وہ ایک چونکہ بالکل راوی کی سائڈ پہ دیہاتی علاقہ ہے اور بہت لا علم اور نااہل قسم کے مطلب لوگ بھی پائے جاتے ہیں، انہی میں سے الحمدللہ ہیرے نکلے۔ جب ہم نے اسلامیات پڑھانا شروع کی، اب یقین جانیں گے کہ کلاس میں اگر پوچھنے کو ملتا تو کتنے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے 30 40 جنہوں نے ناظرہ قرآن تک نہیں پڑھا ہوتا اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اب تک ایک بار بھی قرآن نہیں کھولا، سالوں سے نہیں کھولا۔ تو الحمدللہ یہ موقع آیا کہ انہوں نے اس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر کافی پارے ناظرے کے بھی پڑھے، جو سلیبس کے اندر ترجمہ قرآن تھا الحمدللہ انہوں نے وہ بھی پڑھا، اور انہوں نے اسلام کی اقدار، اسلامی پہچان سیکھی، اپنے آپ کو پاکستانی ہونے کے ثبوت کے لیے انہوں نے پیش کیا، اور پھر ان کے اندر یہ روح پھونک دی گئی ایک قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے بقا کے لیے جو بھی اللہ ہمیں موقع دے، ہم سب اس کے لیے کر گزریں، ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کر دیں، اور یہ سب کچھ ایک مرکز یعنی ایک نظریہ، اس کے اوپر رہ کے جب ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اپنی دھرتی کے لیے تو یقیناً ہم ہمہ وقت دعا گو ہیں کہ میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، آمین، میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا، لعل و یاقوت سی مٹی کو سلامت رکھنا، میری دھڑکن میری پہچان میرا اس بات وجود، میری دھڑکن میری پہچان میرا اس بات وجود، میرے خالق میری بستی کو سلامت رکھنا۔ آمین۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچا ہوگا، ہم مزید انرجیٹک ہوئے ہوں گے، ہم نے آج نیت کر لی ہوگی، ہم انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائیں گے، جس میں لاکھوں افراد تبلیغ کے لیے اسفار کرتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، جمعۃ المبارک کے خطبات سنتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن افسوس ایمانداری میں وہ 160ویں نمبر پر ہے ہمارا ملک، اور غیر آنیسٹی میں نمبر 1 ہے۔ ہم انشاءاللہ سچائی میں، امانت میں، صداقت میں، دیانت میں نمبر 1 ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔